बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अपने घरों में सलामत हैं, खुश हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्यारे साथियों, आप लोगों का एक दफ़ा फिर से बहुत 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 वेलकम है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे चैनल पे तशरीफ़ लाने का। आपके कमेंट्स मौसूल होते हैं, उसका बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतें मिल रही हैं, आपकी दुआएं मिल रही हैं, बेइंतहा शुक्रिया, मैं बहुत मशकूर हूँ। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका आपने स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, तो वीडियो के टाइटल से ही शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। वीडियो का टाइटल है तगड़ा वजीफ़ा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर तो आप लोगों ने अभी मेरे चैनल को ट्यून इन किया है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो लगती है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अच्छा प्यारे साथियों, चल के देखते हैं वीडियो और फिर इसके ऊपर करेंगे कुछ बातचीत। सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन थी सैयदा उम्मे हानी सलामुल्लाहि अलैहा, जो नबी अलैहिस्सलाम की कज़न लगती हैं, मौला अली की बड़ी बहन है और एजेड खातून थी। नबी अलैहिस्सलाम की बहन ही लगती थी तो आप उनके पास चले जाया करते थे। तो ये हदीस सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर मौजूद है। हमने ब्लू कार्ड के अंदर इस हदीस का रेफरेंस भी दिया हुआ है। तिरमिज़ी में भी रवायत मौजूद है, लेकिन तिरमिज़ी वाली रवायत जो है ना कमज़ोर है। सही सनद इसकी सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर है। हमारे ब्लू कार्ड में 19 नंबर के ऊपर ये वजीफ़ा है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 10680 10,680 नंबर हदीस है। सैयदा उम्मे हानी कहती हैं, या रसूलल्लाह मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लंबे वजीफ़े मुझसे कोई नहीं होते, मुझे कोई एक वजीफ़ा ऐसा बता दें जो मैं कर लूँ, मेरे लिए किफ़ायत करे। सर जो वजीफ़ा फिर लिया है ना मौला अली की बहन ने, वो ऐसा वजीफ़ा है कि मुझे अभी तक इतना तगड़ा और कोई वजीफ़ा नहीं अहदीस में नज़र आया जिसकी इतनी फजीलत हो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 100 दफ़ा रोज़ाना सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, तुम्हें 100 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। सर रोज़ा अगर आप तोड़ बैठे तो एक गुलाम आज़ाद करना पड़ता है, तो 100 रोज़ों से भी के बराबर ये आप समझ लें। 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, तुम्हें 100 घोड़े अल्लाह की राह में जिहाद के लिए भेजने का सवाब मिलेगा। 100 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हें 100 ऊंट अल्लाह की राह में भेजने का, कुर्बान करने का, नहर करने का सवाब मिलेगा। 100 ऊंट, सर एक ऊंट की कीमत ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख रुपए, करोड़ों रुपए का वजीफा है जी। ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये वजीफा है फ्री में। और 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो, ये जमीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है इसको सवाब से भर देगा। सर ला इलाहा इल्लल्लाह के फिर बराबरी कौन कर सकता है। वो हदीस बेताका है ना, कागज के पुर्जे वाली हदीस जामे तिरमिज़ी में, कि एक शख्स के 99 दफातर गुनाहों के खोले जाएंगे और नामा माल तुल रहा होगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। दूसरी तरफ एक कागज़ का टुकड़ा डाला जाएगा जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा। वो शख्स कहेगा ये एक टुकड़ा क्या कर सकता है, बस वो रखने की देर होगी, वो पड़ना भारी हो जाएगा। अल्लाह के नाम से तो वज़नी कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसे कहते हैं कागज़ के पुर्जे वाली हदीस, उसके लिए जन्नत का हुक्म हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकाबला नहीं है। तो ये 4 वजीफ़े हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इतना महबूब वजीफ़ा है कि जो सुनन नबी दाऊद में, जामे तिरमिज़ी में सलातो तस्बीह वाली हदीस है, उसमें 300 दफ़ा कौन से कलिमात पढ़े जाते हैं, यही सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बस इतना ही पढ़ना होता है। ये वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की हदीसें अलग से हैं, लेकिन सलातो तस्बीह में इतना ही पढ़ना होता है, चारों कलिमात। हत्ता कि सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये 4 कलिमात मुझे हर उस चीज से बढ़कर महबूब हैं जिन पे सूरज तुलू होता है। यानी दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है, इससे बढ़कर मुझे ये चीज महबूब है कि मैं ये 4 कलिमात कह लूं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और सही मुस्लिम की एक और हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला को इससे बढ़कर कोई और कलिमात महबूब नहीं है। और ये हिस्सा बुखारी में भी है इसका,
اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک اوپن چیز ہے۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنتا ہے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صراط و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں، آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کرو۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں، قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں۔ تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ،
34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے, یا رسول اللہ وہ تو امیر صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا, وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں, اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب, تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر ہی پے ہو, دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے, آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں, اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا, ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا, مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتا ہے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا ہے. جی تو پیارے ساتھیوں, امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں. آپ کی جو بھی رائے ہے, آپ جو بھی رائے دیتے ہیں اس کا میں دل سے احترام کرتی ہوں. اور جو پیارے ساتھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اصلاح کے لیے میرے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. اس لیے اصلاح کرتے وقت بالکل جھجکا نہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے تو لازمی کمنٹ کی صورت میں مجھے بتایا کریں. پیارے ساتھیوں, میں خود یہ مانتی ہوں کہ وظائف کی بہت فضیلت بھی ہے اور وظائف کے ساتھ بہت سارے بگڑے کام بھی بن سکتے ہیں. دیکھیں, بہت ساری مشکلات ایسی ہوتی ہیں, بہت ساری پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں گھروں کی خواتین کو. آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ بہت ساری بہن بیٹیاں بہت پریشان ہوتی ہیں اپنے کچھ مالی حالات سے, کچھ اپنے شوہر کی وجہ سے, یا کچھ اپنے باپ کے روزگار کے لیے, کچھ بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ساتھیوں, غلط سائڈ پہ جائے بغیر, غلط کچھ کیے بغیر اگر آپ قرآن سے مدد مانگیں, اگر آپ قرآن سے مدد لیں اور آپ کو کوئی بتانے والا ہو, تو قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے. آپ کی ہر پریشانی کا حل موجود ہے. صرف یقین کے ساتھ اور مضبوط عقیدے کے ساتھ آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, اور آپ کو اللہ پاک آپ کی غائب سے مدد بھی فرماتا ہے. اور ساتھیوں, آپ لوگ بھی یہ بات جانتے ہوں گے کہ دعائیں تو تقدیر بھی بدل دیتی ہیں. اور میں یہ مانتی ہوں کہ آپ اللہ پاک کے آگے جب روئیں, جب دعا کریں, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک آپ کی کوئی بھی مراد رد کر دیں. اور پھر حضرت علی کا بھی اس پہ ایک بڑا پیارا قول ہے. کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ حضرت علی, ہمیں اللہ کے حضور کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ پاک سے دعا اس طرح کرنی چاہیے جس طرح ایک بچہ رو کر اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے. آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن آپ کی ماں سب سمجھ جاتی ہے. تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. تو ساتھیوں, یہ بات یاد رکھا کریں اور اپنی دعاؤں کو اس طرح سے معصومانہ طریقے سے اور اس طرح سے اللہ کے آگے پیش کیا کریں کہ اللہ کے سوا ہمارا اور کوئی ہے ہی نہیں, اور بے شک ہمارا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تو پیارے ساتھیوں, امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی لازمی کرنا ہے. تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.